آج 23 مارچ 2025 اور 1446 ہجری کا 22واں روزہ آج ہم نے افطار کیا ہے۔ میں تاشم بشیر حرل قرآن و حمد کی نشست میں آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع آداب سے ہی آگے جاری رکھیں گے، اور آج ہماری آداب کی گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ وہ شروع کرنے سے پہلے میں بڑی ماما سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ مبین جزاک اللہ تسنیم، ماشاء اللہ۔ سورۃ یاسین جلالی سورت ہے، قرآن شریف کا قلب ہے۔ ہم اس سال تعلیمات کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا، اور آداب کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کا موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان جو شروع میں نازل ہوئی ہجرت حبشہ سے پہلے سن 590 میں، اس کی 19 نمبر آیت ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ میں اس کی ذرا سائز بڑا کر لوں۔ نہیں ہوا، میں یہ ٹیکسٹ کا ذرا سائز بڑا کر لوں۔ جی، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ پھر سورۃ مومنون سن 790 میں نازل ہوئی، اس کی 46 نمبر آیت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، کوئی بات بری بات کہے تو اس کے جواب میں کوئی اچھی بات کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بری بات بھی کہے تو آپ اچھی گفتگو کریں۔ رفتار میں پرسوں ہی ہم نے گفتگو کی تھی کہ اکڑ کر چلنے کے بجائے دھیمے چلو، اپنی آواز ملائم رکھ کر شائستگی سے گفتگو کریں۔ پھر حامیم سجدہ میں غالباً یہ بات ہم نے ایک دفعہ پہلے پڑھ لی ہیں،
सन 690 में सूरत नाज़िल हुई हामीम सजदा, उसकी 34 नंबर आयत है। और नेकी और बदी बराबर नहीं होती। आप बुराई का दफिया भी अच्छी बात करके करें। आगे इसी हामीम सजदा की आयत नंबर 35 है, वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। हम जो कुछ बात समझाते हैं वो साबिर लोगों को समझाते हैं और खुशबख्त लोगों को समझाते हैं और उन्हें हमारी बात समझ आती है। कल से हमारी गुफ्तगू 7:45 की बजाय 7:15 बजे शुरू हो जाएगी। चंद दिन हैं लेकिन वो 7:15 बजे शुरू कर लिया करेंगे ताकि अब अजानों के वक्त भी आगे होते जा रहे हैं। सूरत हज की ये बिल्कुल आखिरी साल में 13 हिजरी में नहीं, सूरत हज 1390 में नाज़िल हुई। मदीना जब रुखसत हो रहे थे तो अजान का इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ, 1390 में हिजरत से पहले जो है आज सूरत हज की कुछ नाज़िल हुई। आयत नंबर 24 में है, जिन लोगों ने उम्दा बात की उन्होंने राह पाली और उस अल्लाह की राह पाली जिसकी जितनी तारीफ करें कम है। यानी गुफ्तगू में शाइस्तगी, उम्दगी से बात करनी चाहिए। हमें बाज़ औक़ात किसी एक बंदा नापसंद होता है, उसका जिक्र करते वक्त हमें पता नहीं लगता, वो सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि कराहत मौजूद है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले कहा कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की है, इसी तरह सबसे मकरूह जो है वो तो ऐसे रवैये भी है जो अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। अगर किसी बंदे के मतलब नापसंदीदगी हो, पहले तो अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है कि या अल्लाह हमारे दिलों में मुसलमानों के लिए जो कीना या पाई जाती है, कीना को नरम लफ्ज़ में उर्दू में कैसे बताएं, नापसंदीदगी पाई जाती है, उनके लिए हमारे दिलों को साफ कर दे और हमें माफ़ कर दे। बहरहाल अगर हो तो वो भी गुफ्तगू से नहीं झलकना चाहिए, गुफ्तगू हमें कंट्रोल रख के करनी चाहिए। सूरत बकरा की सन 2 हिजरी में नाज़िल हुई मदीना जाने के बाद उसकी आयत नंबर 263 में भी यही फरमाया गया, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअहा अज़्ज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर करना ऐसे सदका से भी बेहतर है जिसके बाद जताया जाए और उसको बेइज्जत किया जाए, तंग किया जाए, दिल दुखाया जाए। और जैसे हर नसीहत के बाद अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो हमारी दिलजोई के अल्फाज कहता है, तो इसके आखिर में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला को किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन वो बहुत इल्म वाला है। वो फौरी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसको किसी की कोई परवाह नहीं। फिर यही तालीम हमें सूरत अनाम जो 1390 में आज से पहले नाज़िल हो रही थी, उसमें आयत नंबर 54 में, और हमारी आयतों को मानने वाले यानी मुसलमान रसूलुल्लाह को मुखातब होकर फरमाया जा रहा है, जब आपके पास आएँ तो आप भी उनको कहा करो कि आप पर सलाम है। अगर आप सलाम कहते हैं, अगर वो लेट हो गया या उससे पहले आप कह लेते हैं, तो आपके रब ने आप पर रहम करना अपने ज़िम्मा ले लिया। हाँ, मजलिस आदाब मजलिस आज शुरू करना था। आदाब मजलिस में सूरत मुजादला बिल्कुल शुरू में सन 5 हिजरी में, नहीं सॉरी, मदीना जाने के बाद सन 5 हिजरी में मुजादला होता है बहस मुबाहिसा करना, झगड़ा करना किसी बात पर।
تو اس کی آیت نمبر 11 میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. یہ فصح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اے اہل ایمان، جب آپ کسی میٹنگ میں یا مجلس میں آپ کو کہا جائے کہ ذرا کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تعداد تھوڑی ہوتی ہے، سو کہا جاتا ہے ذرا کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جائیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ذرا قریب قریب آ کے بیٹھ جائیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں کہا جائے کہ کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ تو کھلا ہو کر بیٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا. جب کہا جائے کہ چلو اٹھ کر منتشر ہو جاؤ، میٹنگ برخاست ہو گئی ہے، جائیے، تو چلے جایا کریں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آپ میں سے جنہیں علم دیا گیا ہے اور جنہیں ایمان کی توفیق ہوئی ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بہت بلند کرے گا. پھر اخیر پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ بما تعملون خبیر. آپ کے جو بھی عمل ہوں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس کو کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو نہیں سوچ سکتے ہم. سن 6 ہجری میں سورۃ نور ہوئی، جو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگی. یہ جو تھا نا 5 ہجری کا سال اور اس کے بعد کا 6 ہجری کا دور، ان کی اہمیت پہ بھی بات کر لیں گے. 2 دن کا یہ رہ گیا ہے سبق. اس کے بعد سورۃ نور وہی صورت ہے جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ان کی برات کا کہا، اور ان کے بارے میں بات سن کر یقین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی. اس صورت کی آیت نمبر 62 میں فرمایا جا رہا ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی جمع کے کام میں ہوتے ہیں، کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں ہوتے ہیں، تو یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، میں دوبارہ ذرا وضاحت سے کرتا ہوں. مومن کی شان تو یہ ہے تھینک یو. کہ جب کسی اجتماعی مقصد کے لیے اکٹھے ہوں، جیسے آج کل ہم نشست یا اجلاس یا میٹنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مجلس سے بغیر اجازت کھسک نہیں جاتے. یہ غالباً 2-3 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ایک بزرگ کا فون آیا تھا، ہمیں سامنے ہے. انہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ بھی آداب مجلس میں سے بہت اہم بات ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو خاموشی سے کوئی کام یاد آ گیا، جب آپ کو بلایا گیا ہے تو کسی مقصد سے بلایا گیا ہے، تو بات پوری سن کے جب تک صدر نشست، صدر مجلس برخاست نہ کرے، اس وقت تک آرام سے بیٹھیں اور بات سنیں. اس میں کوئی اہمیت ہوتی ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہیں جن کو پکا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی دیکھیے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. نشست میں سے، مجلس میں سے کھسک جانا، اٹھ جانا، چلو کوئی گل نہیں، ایڈی کیڑی گل ہے، کرتے رہن گے گلاں، میں تو بڑا ضروری کام جا رہا. نو. پھر جب تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، یعنی رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے، تو ان میں سے جسے چاہے اجازت دے. یعنی صدر مجلس کی اجازت ہے کہ وہ اجازت دے، لیکن اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کریں، توجہ ہو جائے گی ان کی،
آپ پوچھیں جی مجھے ذرا کام ہے، تو اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، تو ٹھیک ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کو اجازت دے دیں گے۔ اور رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے، اور جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور جس کو اجازت دیتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کریں۔ یہ میرا خیال ہے نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ ایسا کام ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ کی دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اب یہ آ کر اٹھ گیا ہے لیکن اس کو معاف کروا دینا۔ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب آپ انوائٹ کیے گئے ہیں کسی میٹنگ میں تو کسی آپ کے رول کی وجہ سے کم از کم آپ کے سننے یا سمجھنے کے لیے کسی جو بھی اجتماعی نقطہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ کو ہدایت ہے کہ جو اجازت مانگ رہا ہے، جس کو آپ نے اجازت دے دی ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں کہ اس نے یہ حرکت تو کی ہے لیکن یا اللہ اسے معاف کر دینا۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت کھلے دل کے سے بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ مجادلہ سن 5 ہجری، اس کی آیت نمبر 9، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو، یہ بات پہلے میں اپنا سنا دیتا ہوں پھر عبارت کا ترجمہ کر دوں گا، کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ اٹھ کے صدر مجلس کی چاہے کان میں بات کرتے ہیں یا آپس میں آپ کان میں بات کرتے ہیں، تو اس بات کو تو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ باقی لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی ضروری بات ہے کہ جو ہم نہیں، اتنے عام نہیں ہے کہ ہم سنیں، یا کیا اس میں اب سوچ رہے ہیں سرگوشی، یعنی لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اب اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ اے اہل ایمان جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو وہ گناہ اور سرکشی اور رسول کی حکم عدولی کے لیے بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں سرگوشی کر بھی رہے ہو، اگر منع ہے آپ کو مجلس میں سرگوشی کرنا، لیکن اگر کر رہے ہو تو 3 باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، سرکشی کی بات نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کرنی ہی ہے تو نیکی اور پرہیزگاری کی بات کی سرگوشی کرو۔ اور آخر پہ پھر فرمایا جائے واتقوا اللہ، اللہ جی اس اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، جس کی طرف سب جمع کر کے ہانکے جاؤ گے، جس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ بڑی اہم مجلس ہے، یہ ہمیں اپنے کلبز میں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنی جو تنظیمیں ہیں ان میں بھی سب لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ذاتی زندگی میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کھانے کے آداب۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے اور قرآن حکیم ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہمیں چھوٹے سے چھوٹی بات سمجھا دی گئی ہے۔ ہر بات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شائستہ زندگی گزارو، شائستگی سکھائی جا رہی ہے۔ ابھی ہمیں مجلس کی شائستگی دکھائی گئی، گھروں میں آنے جانے کی شائستگی کیا ہے وہ بتائی گئی، کھانا کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ تو یہ ایسا کام ہے جو ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم نے نوٹس نہیں کیا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ماؤں سے، بہنوں سے پوچھو کہ جو آپ 15 منٹ میں صاف کر کے اٹھ جاتے ہو، اس کی تیاری میں ان کو کتنا وقت لگتا ہے۔ تو کھانے کے کچھ آداب ہیں۔ سورۃ نور 6 ہجری میں اس کی آیت نمبر 61 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر، یعنی معذوری کی تینوں صورتیں ہیں۔ ایک بندے کی نظر بند ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ایک بندے کو چلنے میں دقت ہے، ایک بندہ بیمار ہے، اور خود رسول اللہ کو کہا گیا خود تم پر، یعنی اعلیٰ فاسٹو۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے ماں باپ کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا لو، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں بیٹھ کر کھا لو، یا اپنے چچا کے گھر میں کھا لو، یا اپنی پھوپھی کے گھر میں کھا لو، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھا لو، یا اپنی خالہ کے گھروں سے کھا لو۔
یا ان گھروں سے جن کا انچارج آپ ہیں، جن کی کنجیاں آپ کے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھا لو۔ تو اس میں جو جھجک تھی اس معاشرے میں کہ ابھی بھی دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو جی میں پانی کا گلاس بھی نہیں پینا، یا بہنوں کے گھر جی ہم نے پانی کا گلاس بھی نہیں پینا۔ تو ان چیزوں میں بالکل اپنے جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں یا چچا کے گھر کھا رہے ہیں یا خالہ کے گھر کھا رہے ہیں، ماموں کے گھر کھا رہے ہیں، بہن کے گھر کھا رہے ہیں، بھائی کے گھر کھا رہے ہیں، پھوپھی کے گھر کھا رہے ہیں، جہاں مرضی کھاؤ، اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، اکیلے اکیلے کھاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ان باتوں کے اس میں نہیں پڑنا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ احزاب جو سن 5 ہجری، یہی اس دور کی صورت، جو دور بڑا سخت دور میں تو کہتا ہوں، سن 5 ہجری کسی وقت بات کریں گے مگر یہ بھی ایک دن نکال کے نا۔ اس کی آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیثھا۔ دیکھو میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اے اہل ایمان، رسول اللہ کے گھروں میں ان کی اجازت، جب تک کھانے کے لیے اجازت نہ دی جائے آپ کے گھر میں نہ جائیں۔ اس کا میں آج آپ کو پس منظر بھی بتا دوں گا، لیکن پہلی عبارت سن لیں۔ اے اہل ایمان، رسول اللہ کے گھر میں تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دی جائے یا دعوت نہ دی جائے بھی اتنے بجے آؤ کھانا کھاؤ، تو اس وقت تک ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ ہاں، کھانے کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے تیاری کا انتظام کرنے کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کوئی بلایا نہ جائے۔ جب آپ داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھے گا۔ یعنی دعوت اگر دی گئی ہے تو منہ اٹھا کر نہیں داخل ہو جانا، بیل دیں یا فون کر لیں یا ناک کریں، اندر سے جواب آئے، جو طریقہ ہے ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، اجازت آئے جی آ جاؤ، یا آپ کو کہا ہوا ہے کہ تابش آپ نے کل کھانے کا انتظام اس طرح کرنا ہے، تو بھی پہلے آپ ناک کریں گے، اجازت ملے گی تو ہاں جی آ جاؤ، کھانے دیتی حاضر کرنی سے، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اور جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد میزبان کے گھر میں بیٹھ کر گپیں نہیں لگاتے کہ 6 بجے تو آپ نے افطاری کی ہے، 7 ساڑھے 7 آپ نے کھانا کھا لیا ہے، تو 10:30 بجے تک آپ بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایسے نہیں کرنا، پہلے جاؤ، پہلے بیٹھ کے گپیں لگاؤ، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں کے لیے جم کرنا بیٹھ جاؤ۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، جس کا نکاح پہلے آپ نے خود بطور ولی اپنے لیے پالک زید بن حارث سے کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں، چونکہ بچے اتنے سفید تھے زید کہ مدینہ کے لوگ انہیں برف کا آدمی کہتے تھے، اتنے وائٹ تھے وہ، لیکن وہ کالے تھے، حبشی تھے، غلام تھے۔ تو عرب کے رواج میں چونکہ خریدا گیا بندہ کہیں ڈاکہ مارتے، وہاں سے عورتیں بچے پکڑ لیتے، ان کو غلام بناتے، لونیاں بناتے، وہ حلال تھا اس معاشرے میں۔ زید بن حارث بھی اسی طرح آئے تھے، حضرت خدیجہ کے بھائی نے انہیں خریدا مارکیٹ سے، انہوں نے حضرت خدیجہ کو گفٹ دے دیا کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں۔ کوئی پراپرٹی ہوتی تھی، ایک آبجیکٹ ہوتا تھا غلام۔ حضرت خدیجہ نے جب نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا بطور غلام۔ رسول اللہ نے اس کو آزاد کر کے کہا تم میرے بیٹے ہو، چھوڑو، غلام نہیں ہو، آزاد ہو، تمہاری مرضی ہے تو رہو۔ وہ رہے۔ پھر بعد میں کچھ عرصہ کے بعد کسی میلے میں اس کی فیملی کو پتہ لگا کہ بھائی آپ کا جو بیٹا لے گئے تھے وہ بکا ہے فلاں بازار میں،
और इस वक्त फलां बंदे के पास है, तो वो आगे रसूलुल्लाह के पास, ये हमारा बच्चा है, आपके पास दे दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज्जत से बिठाया, उनकी तवाज़ो की, तो और बुला लिया हज़रत ज़ैद को। तो कहा कि ज़ैद ये देखो ये लोग आए हैं, इनकी बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि आओ बेटा, मिल गए हैं तो चलो घर। तो रसूलुल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि मेरा ग़ुलाम नहीं है, मैंने इसको आज़ाद कर दिया हुआ है, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जाना चाहे तो ले जाओ। लेकिन हज़रत ज़ैद ने कहा नहीं भाई, मैं यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं, मैं रसूलुल्लाह के साथ ही रहूँगा। वो ज़ैद थे। और ज़ैद की एक बरकत ये है कि आपकी जो थी लौंडी, आपकी दाई भी, जब आप पैदा हुए तो हज़रत आमना के पास, आपकी वालदा के पास यही उम्मे ऐमन थी, उनकी ग़ुलाम थी, बल्कि अब्दुल्ला की ग़ुलाम थी। अब्दुल्ला फौत हो गए, फिर वो हज़रत आमना के ग़ुलाम हो गई। तो अब वो जहाँ कहीं उनकी शादी थी वहाँ से बेवा हो गई, या अभी तक शादी नहीं हुई होगी, ये देखना पड़ेगा। तो रसूल करीम ने एक दफ़ा कहा कि भाई आओ, मैं आज आप में से किसी बंदे को जन्नत की खबर देता हूँ। कौन है जो उम्मे अमन से निकाह करेगा? हज़रत ज़ैद बिन हारिस, जो वाइट लाइक स्नो और यंग, और हज़रत उम्मे ऐमन प्योर ब्लैक हबशी और उम्र से सीधा। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने हाथ खड़ा किया, मैं निकाह करता हूँ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। साथ में जन्नत की गारंटी दी, तो आपने उनके साथ उनका निकाह कर दिया था। ऐसा ताबेदार, ऐसा मोहब्बत करने वाला, मुँह बोला बेटा। बाद में आपने अपनी फूफीज़ाद, वली तो आप यही थे, उनका नाम ज़ैनब था, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश। आपने कहा कि ये मैं तुम्हारे रिश्ते में देता हूँ, निकाह कर दिया। क्योंकि एक से ज़्यादा निकाह तो इस्लाम में तो ऐसा, अरबों में तो मसला ही नहीं था। तो अब वो एक बीवी हो एक बंदे की हबशी, दूसरी बीवी हो एक सरदार कबीले की आज़ाद औरत, और वैसे भी ज़बानी में अपने मान होता है हर इंसान को, तो उनकी बनी नहीं। हज़रत ज़ैनब के ज़हन में ये रहा कि मैं इस ग़ुलाम के साथ, पहले अब आज़ाद थे लेकिन पहले कभी ग़ुलाम तो रहे थे ना। फिर ये कि इसकी दूसरी बीवी हो उम्मे ऐमन ने तवील उम्र पाई माशाल्लाह, रसूलुल्लाह की सारी उम्र खिदमत की, तो इनकी नहीं बनी। फिर अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि ठीक है, इनका निकाह ख़त्म है। पहले आपने बड़ा मना किया हज़रत ज़ैद को, बात सुनो, गुजारा करो, एडजस्ट करो, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बस ठीक है, आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तो अब इनकी शादी नहीं चल सकती, इनका तलाक हो गई। और फिर रसूलुल्लाह को हुक्म हुआ कि अब आप ज़ैनब से निकाह करें। तो वहाँ वलीमे का सवाल पैदा हुआ, तो रसूलुल्लाह के पास तो था नहीं कुछ। आपने पूरी तालीम के दौरान, जब लाखों लोग और लाखों किलोमीटर का इलाका और बैग्स और टोकरे भर कर सोने और जवाहरात के आते, मेरी बात सुन ले पहले, इशारे ना करें, उस आलम में भी रसूलुल्लाह ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई पैसा ना इस्तेमाल किया, ना अलग रखा। आपके पास तो कुछ था नहीं। तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मेरे पास एक गाय है, वो ज़बह कर लो, कर दो वलीमा तो मुसलमान करना है निकाह के बाद। वो गाय ज़बह की, रसूलुल्लाह ने दावत दे दी, भाई आज दोपहर को ज़ोर के वक्त खाना खाने आ जाना। कुछ दोस्त मेरे जैसे जो भोले बादशाह, वो ज़रा जल्दी भी चले गए, लेकिन चलो जो लोग बाद में बर वक्त भी आए, खाना खाने के बाद जो उनको गप्पें याद आईं वहीं बैठ के शुरू हो गए। थोड़ी देर सब्र किया, फिर रसूलुल्लाह उठ के मस्जिद चले गए कि चलो मैं निकल जाता हूँ, अब ये उठ जाएंगे। वापस आए, वो फिर अभी गप लगा रहे थे। आप फिर उठ गए, वापस आए तो फिर अभी गप लगा रहे थे।
پھر آپ نے اشارے سے ان کو کہا ہو یار میں نے کوئی جانا ہے یا کچھ جو بھی کیا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے۔ اس پس منظر میں یہ آیت اتری، لیکن خدا کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک جامع بات کی جاتی ہے تو وہ اصول ہمارے سب کے اوپر لاگو ہے، اور یہ کتنی شائستگی کی بات ہے۔ اجازت دعوت دیں تو جاؤ، اجازت ملے تو گھر کے اندر جاؤ، جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد بھی کب مت لگاؤ، اس کے بعد شکریہ کہو، الحمدللہ کہو اور وہاں سے نکلو۔ اگر آپ تھوڑی دیر اور آج سن لیں تو یہ موضوع آج مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ محمد یہ مدینہ جاتے ہی پہلے سن 1 ہجری میں نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ ہمیں ترجمے کی آنی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہشتوں میں، یعنی جنت نہیں، جنتوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی باغات، جنت میں باغ، ایسے باغات میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جن کے نیچے میٹھے پانی کی نہریں چل رہی ہیں اور آبپاشی ہے اور بھرپور پھل اتر رہا ہے، اچھی موسم ہو کے آب و ہوا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں عیش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چارپائے کھاتے ہیں۔ کھانا شائستگی سے کھانا چاہیے۔ قرآن حکیم کے الفاظ یہ ہے یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر سورۃ اعراف سن 1390 آیت نمبر 31، اے ابن آدم مسجد میں حاضر ہوتے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ یہ جو ہے نا اجازت ہے مرد کو بغیر قمیص کے یا چھوٹی دھوتی کے ساتھ یا لانگ نکر کے ساتھ نماز پڑھنے کی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہاں لباس، مجلس ہے وہاں اور لوگ بھی ہونے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو، کسی اپنے عام سپروائزر کے پاس بھی جاؤ تو سیدھے ہو کے کپڑے پہن کے جاتے ہو۔ مسجد میں حاضر ہوتے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ اور ایک اور ہدایت ہے اس آیت میں، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ نکلو، ولا تسرفوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والے یا حد سے نکلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مسجد میں جاتے وقت لباس پہنیں صاف، کھائیں پئیں لیکن کھاتے پیتے وقت اسراف نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ مت پکاؤ، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ سورۃ بقرہ سن 2 ہجری میں 172 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں نے جو پاکیزہ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں وہ کھائیے، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں وہ ہمارے کھانے کے لیے دی ہیں، ہمارے استعمال کے لیے دی ہیں، کھائیں پئیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کھانے کے بعد۔ ہم سب لوگ باقاعدگی سے الحمدللہ تو بے ساختہ کہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانے کو دیا، سانس لینے کا موقع دیا۔ اینڈ پہ ان کنتم ایاہ تعبدون، دیکھو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہو، تابع دار بندے ہو، تو اس بات پر عمل کرو کہ جو ہم نے دیا ہے وہ کھاؤ، لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور سچی بات ہے دل سے نکلے تو جس نے مہیا کیا، جس نے اسباب مہیا کیے اس نے شکریہ نہیں ادا کرنا۔ سورۃ نحل 1290 میں نازل ہوئی، اس کا آیت نمبر 114 ہے، پھر تمہیں اللہ نے جو حلال اور طیب روزی دی ہے کھاؤ، وہی بات جو پہلے ہم نے پڑھی،
اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، بالکل انہی معنوں کی یہ آیت ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تابع دار بندے ہو تو جو کچھ ہمیں تمہیں حلال طیب چیزیں دی ہیں کھانے کے لیے، کھاؤ پیو اور ان کا شکر ادا کرو. صدق اللہ العظیم. 3 موضوعوں کے اوپر آداب ہم نے پڑھ لیے، 2 کے اوپر پہلے پڑھ لیے تھے. تو تمہارے جو چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تابش ہمت کرتا ہے تو ہم سب کو لے کر بیٹھتا ہے اکٹھے. یہ ہے ہمارا ڈائریکٹر اور فوٹوگرافر. صدق اللہ العظیم. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کی جو پورے جہانوں کو چلا رہا ہے. والعاقبۃ للمتقین. آخر میں تو وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے احتیاط سے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. یا اللہ ہمیں، ہمارے لیے زبان اجنبی ہے. کسی وقت اس کے تلفظ میں، اس کی ادائیگی میں، اس کے مخرج میں، اور سب سے بڑھ کر اس کا مفہوم سمجھنے یا بیان کرنے میں ہم سے جو کچھ غلطی ہوتی ہے وہ درگزر فرمائیے. اور ہماری اس بات کو ضرور قبول فرمائیے کہ ہم آپ کے کلام کو اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.